बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो आज की ख़बर की बात की जाए तो सेनेट में 12 सेनेटर्स ने एक करारदाद जिसे लिखा जाता रहा कसरत राय से वो मंजूर कर ली गई कि इलेक्शन को इल्तवा का शिकार हो जाना चाहिए, जिस पे हमारे निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी ने फ़ौरन उसके मुखालफत भी की। और चूँकि वो सेनेटर नहीं थे, वगरना वो शायद उस हवाले से ज़्यादा तफसीली बात करते, लेकिन ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कह दिया गया तो उसके बाद फिर ये मामलात, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। जो हमने पहले से प्रोग्राम तरतीब दे रखा था, मैं चाहता हूँ कि उसी की अहमियत को उजागर किया जाए। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो 12,85,85,760 हैं। उसमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,93,22,056 है। तनासब देखा जाए तो मर्द वोटर्स का 53.87 और ख़वातीन वोटर्स का तनासब जो है वो 46.13% है। अगर हम ये बात करें कि 2018 के बाद जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 1,20,00,000 ख़वातीन वोटर्स का इजाफ़ा हुआ है। मर्दों में भी वो 2,20,00,000 का इजाफ़ा हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है हमारी ख़वातीन की। लेकिन हम इन्हें क्यों स्टीयरिंग पे नहीं बैठने देते? वैसे वो डरी डरी चलाती हैं, एक्सीडेंट भी करवाती हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें हम एतमाद देंगे तो वो गाड़ी चला पाएंगी और मुल्की मामलात को संभाल पाएंगी। इसी तरह अगर हम ये देखें, हम अपने दौर में तो देखा करते थे कि हम माएँ बहनें बेटियाँ कौमों की इज़्ज़त हमसे है, तो हमें इस हवाले से भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो ख़वातीन बाहर आ जाती हैं और आपके हुकूक के लिए सामने आती हैं, उनके हवाले से भी हमें शाइस्तगी का, अखलाकियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी पे बात करेंगे कि एक बड़ी तादाद में जो ख़वातीन मैदान अमल में आई हैं, इंतखाबी मैदान में उतरी हैं और वो चाहती हैं कि जनरल इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों की बात अगर कर ली जाए तो ख़वातीन की कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए 459, जबकि सूबाई असम्बलियों के लिए 1365 कागजात जमा कराए गए हैं। बहुत अच्छी तादाद है, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में जाके किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और ये जो ख़वातीन आई हैं ये क्या स्लोगन लेके, क्या टारगेट्स लेके जिन्हें अचीव करना चाहेंगी, इनके गोल्स क्या हैं और ये चाहती क्या है, इनका मंशूर क्या है, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद NA46 से आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार हैं मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा बलोच, एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया कनीज़ आपके आने का। हमारे साथ कराची से MQM की मरकज़ी रहनुमा मोहतरमा आसिया इसहाक़ हैं। बहुत शुक्रिया आसिया इसहाक़ साहब आपका भी। और हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर सवेरा प्रकाश हैं, जो KPK की सूबाई असम्बली से उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया सवेरा आपके भी वक्त का। मैं चाहूँगा कि इसी हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से मैं जाऊँ। आसिया इसहाक़ साहबा, कैसा एक्सपीरियंस है, एक्सेप्टेंस कैसी है, माहौल कैसा है? बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, हम आपको ये बात बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो एक मुतवस्सित और गरीब मुतवस्सित तबके की नुमाइंदा जमात है और उसकी जो लीडरशिप है और उसके जो लोग हैं वो भी मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम जब ज़मीन पर की जमात हैं और हम उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आपको पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक सिंगल पॉइंट एजेंडा दिया है और वो ये है कि ज़िले खुद मुख्तारी, और जब तक ज़िले खुद मुख्तारी नहीं होगी जवाद साहब, पाकिस्तान जो है वो मजबूत और मुस्तहकम और तरक्की नहीं कर सकेगा। यही वो चीज़ है जिसको लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो इस इंतखाबात में उतर रही है। और हम ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान के अंदर 3 तरामीम जो है वो अब नागुज़ीर हो गई हैं, और वो 3 तरामीम ये हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स के इख्तियारात और दफातर
आईन पाकिस्तान में मेंशन है, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो मेयर्स और चेयरमैन्स के जो ऑफिसेज हैं वो मेंशन कर दिए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 148 के हवाले से सिर्फ 4 मुबहम लाइंस हैं, और उन 4 मुबहम लाइंस को जवाद साहब पाकिस्तान का हर चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी करता है और एक्सप्लॉइट भी करता है। जहां उनका हल्का है, जहां उनके दोस्तों का हल्का है, जहां वो चाहते हैं वहां उनकी मर्जी है कि वो जो चाहे जितना चाहे पैसा लगा दें और बाकी अजला को जो है वो बिल्कुल सिफर पे खड़ा कर दें। तो दूसरी आईनी तरमीम जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पेश की है वो ये है कि जिस फार्मूले के तहत NFC का पैसा सूबों में आता है, बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत वफाक अजला को पैसे डायरेक्ट मुंतकिल कर दे। अच्छा, उससे क्या होगा कि ये जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस के अंदर इख्तियारात और वसाइल पार्क हो गए हैं और जो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है जवाद साहब, उसकी वजह से पाकिस्तान में तमाम इलाकों में बेचैनी है। आप देखते हैं कि लोगों के अंदर डिसइंफ्रेंचाइजमेंट है। आपको पता है कि लोग किस कदर के परेशान हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक टेररिज्म की भी जो एक्टिविटीज़ चल रही है, और आपको पता है कि जगह जगह पर जो है वो एहतजाज हैं, उनका असल मामला क्या है? मामला यही है कि उनको इख्तियारात और वसाइल नहीं मिल रहे जो उनका हक है। तो ये वो दूसरी आईनी तरमीम है जिस पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लेके चल रही है। और तीसरी आईनी तरमीम जो है जवाद साहब वो ये है कि आईन पाकिस्तान में लिख दिया जाए कि जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात ना हो। अच्छा, अभी लोग कहेंगे कि भाई ये क्या बात है। आप देखें जवाद साहब के अगर आपका इलेक्शन एक दिन भी कहीं डिले होता है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का, तो पाकिस्तान ख़तरे में है, आइन ख़तरे में है, बहुत कुछ ख़तरे में आ जाता है। लेकिन अजीब माजरा है कि अवाम से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर के जो इंतखाबात हैं या चेयरमैन के इंतखाबात हैं, वो 4-4 साल तक सूबाई हुकूमतें नहीं कराती, एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा के जो है वो गुजारा करती हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो 3 आईनी तरामीम है ये कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक के लिए। सही आसिया से मैं एक राउंड मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आता हूँ आपकी जानिब। मुझे सवेरा आप बताइएगा, जिस इलाके से आप इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो तो बड़ा करख्त किस्म का है और फिर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये कैसे हिम्मत आ गई आपके अंदर, कैसे जुर्रत कर ली और क्या रिस्पांस है? रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से पॉजिटिव है। बात ये है कि हमारे मतलब बुनेर डिस्ट्रिक्ट में 75% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 30 मतलब कि यंगस्टर्स कह ले के हैं ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिल रही है। बहुत ज़्यादा पार्टी को की डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं, ओपोजिशन कोई भी नहीं, मतलब डिफरेंट पार्टी के वो लोग मुझे मतलब वो मैसेजेस कमेंट्स और वैसे भी पर्सनली आके मतलब ये कह रहे कि हम इंशाल्लाह मतलब कि हम इस पार्टी से है पर इंशाल्लाह आपको वोट देंगे। तो वो मतलब मुझे इन चीज़ों पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे कि मैं मतलब कि माइनॉरिटी या फिर फीमेल या फिर मतलब एक किस पार्टी से हो, किसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं मिल रही मुझे। उन लोगों ने इवन मुझे टाइटल डॉटर ऑफ बुनेर भी दिया हुआ है। तो एज अ बेटी और बहन समझ के वो मुझे वो करते सपोर्ट करते कि एज अ कम्युनिटी का पार्ट, एज अ पुख्तना समझ के मुझे सपोर्ट करते। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये सबसे मतलब ज़्यादा इज़्ज़त की बात है। यस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सवेरा कि ख़ास तौर पे आपके इलाके में वहाँ पे हमने देखा कि मजहबी जमातों का इत्तेहाद भी हमें नज़र आता है। उस सूरत हाल में ये कैसे टिकट मिल गया और उस हवाले से क्या आपके तफक्कुरात हो सकते हैं या माहौल बदल गया है? नहीं, बेसिकली पता है इवन मतलब कि जमात इस्लामी और JUI वाले उनकी भी सपोर्ट मुझे मिल रही है। मतलब यही तो सब मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस मिला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जो मतलब कोई कभी सोच भी नहीं था सकता। इतनी यूनिटी मतलब मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कभी कहीं हुई नहीं है कि मतलब एज अ कम्युनिटी का पार्ट समझ के कोई ओपोजिशन नहीं। और
جو ٹکٹ کی بات ہے نا مطلب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی مطلب آئیڈیالوجی مجھے مطلب ہمیشہ سے ان کے آئیڈیالوجی میں بھی یہ فیل ہوتی تھی کہ وہ دور اندیش ٹائپ مطلب ان کی آئیڈیالوجی ہے نا. تو یہ بہت زیادہ پرائڈ کی بات تھی مطلب میرے لیے کہ میرے پہ اتنا ٹرسٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہ مطلب مجھے ٹکٹ دیا ہے اور میرے پہ اتنا ٹرسٹ کر کے کہ میں اپنے لوگوں کو صحیح ریپرزینٹ کر سکوں گی. اور پھر اسپیشلی تو زیادہ میرے خیال سے کریڈٹ بنیر کے لوگوں کو بھی جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے. صحیح. میں واپس آؤں گا آپ کی جانب پھر مزید بھی کہ ایبٹ آباد سے پڑھ کے اور پھر کیسے کیسے سفر آپ نے کیا, لیکن میں اکنیز فاطمہ صاحبہ آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا جہاں جماعتیں ہیں, جہاں ان کے نشان ہیں, آپ آزاد حیثیت میں ہی اٹھ کھڑی ہوئی ہیں؟ خیر ہے. السلام علیکم. پہلے تو تھینک یو سو مچ فار آپ نے مجھے یہاں بلایا. اس کے علاوہ میری انسپریشن یہاں سے آتی ہے کیونکہ میں ایک لائر ہوں, تو ہم رول آف لا دیکھتے ہیں. ہمیں نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہم نئے لیجسلیٹو بلز پاس کر سکیں, پالیسیز بنا سکیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں سارے رائٹس موجود ہیں وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک عام شہری کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات کے اوپر بات کر سکے. تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ یہ سارے ایشوز دیکھ سکیں فار اے بیٹر کنٹری, فار اے بیٹر نیشن. میرا جس طرح آپ نے کہا سلوگن کیا ہوگا, تو میرا سلوگن بھی یہی ہے, بہتری کی سوچ فاطمہ بلوچ. تو انشاءاللہ ہم نے جو بھی کرنا ہے بہتر کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. چلیں, بہتری کی سوچ تو ہر ایک کو ویسے بھی نہ بھی الیکشن میں ہو تو رکھنی چاہیے. کیسا رسپانس ہے آپ کو جب آپ جاتی ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ووٹ کے لیے کہتے ہیں, تو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ انفیکٹ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے, اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم جیسے بچے آگے آ رہے ہیں. پہلے تو آئی ایم اے فیمیل, دین آئی ایم ینگ, اینڈ دین آئی ایم اے لائر ایز ویل. تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں کانسٹیٹیوشن کی سمجھ ہے, انہیں لا سمجھ میں آتا ہے, یہ ہمارے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہماری ہیلپ اچھے سے کر سکیں گے, ہمیں ریپرزینٹ کر سکیں گے اچھے سے. کیونکہ ہم کورٹ کے اندر بھی انہیں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, ہمارے پاس مرد آتے ہیں, ہم نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں, قانونی طور پہ کام کرتے ہیں, اور جتنی مدد کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں, بنا کسی مطلب کے ہیلپ کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک یونیفارم پہنے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک لا از اے پروفیشن آف لارڈز, اٹس اے ویری نوبل پروفیشن. اس میں ہم لوگوں کا مسیحا بن کے آتے ہیں, لیکن اسی طرح اس سے بھی اوپر کر کے ہمیں لیڈرشپ مل جائے تو ہم لوگوں کی اس سے اور بھی بہتر طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. آسیہ اسحاق صاحبہ, چلیں آپ نے اپنے منشور کی بات کی, میں کل دیکھ رہا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب کو, فاروق ستار صاحب کو, مصطفیٰ کمال صاحب کو, اور آپ کو بھی میں ساتھ دیکھ رہا تھا اسکرین پہ. یہ مجھے بتائیے گا کہ خواتین کا انتخابی میدان میں آنا, تو لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ پہلے تو یہ تھا کہ بس گھر میں بند رکھنے کی چیز ہے, صرف میں ہی دیکھوں, یہ تاثر کتنا بدلا ہے اور کتنی تقویت ملتی ہے جب آپ لوگوں کی حمایت حاصل کرتے ہیں؟ جواد, بیسکلی دیکھا جائے نا 2023 ختم ہو گیا, 2024 میں ہم آ گئے ہیں, دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایڈونٹ ہے. دا پوائنٹ از دیٹ کہ اب بھی اگر پاکستان جو ہے وہ اس سسٹم سے باہر نہیں نکلے گا اور میرٹ پہ نہیں آئے گا, تو آپ یقین کریں کہ یہ اس کا استحکام, اس کی ترقی سب جیپرڈائز ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, چونکہ ہم ایک کاسموپولیٹن سے میں تعلق رکھتی ہوں, کراچی سے تعلق رکھتی ہوں, مڈل کلاس سے ہوں, تو ہم جب زمین پر کام کرتے ہیں نا تو اس میں وہاں پر یہ کام نہیں ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے. معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ عوامی نمائندے بن کے اسمبلیز کے اندر جا کر اپنا کام کر سکیں. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اور اس ٹریک ریکارڈ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو عوامی نمائندگی ہے جو مڈل اور لوور مڈل کلاس کی ہے, اس کو وہ درد ہے. جواد, اس شہر کا, اس ملک کا درد جو ہے نا وہ ایک ہے, اور اس کو سمجھ بھی وہی سکتے ہیں جو اس درد سے اٹھے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب اس بحث کے اندر اس کو ختم ہو جانا چاہیے کہ مرد اور عورت کی تشخیص ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر خواتین جو ہیں وہ لا میکرز ہیں, بہت بڑی تعداد کے اندر. آسیہ, کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم ہی نے درد دیا ہے, تم ہی دوا دینا, یہ بھی کہا جاتا ہے.
خیر وہ تو شاعروں کی باتیں ہیں, تو شاعری سے جو ہے نا بھائی کسی کا پیٹ نہیں بھرتا, اور جو ہے حقیقت جو ہے وہ بڑی تلخ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک کے اندر 66% جو آبادی ہے نا وہ 15 سے 30 سال کے درمیان میں ہے. یہ جو یوتھ بلج ہے نا جواد, یہ جہاں بہت بڑا ایسٹ ہے نا وہاں بہت بڑی لائبلٹی اور تھریٹ بن سکتا ہے اگر اس کو چینلائز نہیں کیا. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس جو ہے وہ چیلنج کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور ہم نے اس کو اپنے منشور کے اندر ڈالا ہے کہ آپ کی جو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں انفارچونیٹلی وہ بے روزگار بنانے کی سب سے بڑی فیکٹریز ہیں, اس لیے کہ وہاں جو کیریکولم پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پر جو ایگزیکٹلی دیٹ از دا تھنگ. اچھا پوری دنیا کے اندر یوتھ بلج نہیں ہے, دنیا کو آپ کے یوتھ کی ضرورت ہے, لیکن ان کو وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ اسکل اویلیبلٹی نہیں ہے کہ جہاں وہ جا سکیں. آپ کو پتا ہے کہ جاپان جو ہے وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے, نرسز کی اتنی بڑی ضرورت ہے, لیکن یہاں پر وہ سسٹم ہی نہیں ہے. تو MQM پاکستان نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ 10 سال کی ایمرجنسی, ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کی جائے گی اور بڑے پیمانے پر یوتھ کو ٹرین کیا جائے گا اور ان کو ایکسپورٹ کیا جائے گا. ہم ایکسپورٹ کریں گے, اور یہ جو اس وقت پاکستان کی ریمیٹنس جو اس وقت 30 بلین کے قریب ہے, اس کو انشاءاللہ ہم 5 سالوں میں $100 بلین تک لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, پرووائڈڈ کہ آپ ان کو وہ اسکل پرووائڈ کر دیں, آپ ان کو وہ ایجوکیشن کا لیول پرووائڈ کر دیں. آپ دیکھیے انشاءاللہ پاکستان کو نہ کسی IMF کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی ورلڈ بینک کی ضرورت پڑے گی. ہمارا یہ جو ایسٹ ہے یوتھ کا, یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سسٹم نکلے گا. صحیح. سویرا پرکاش, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کی؟ سب سے بڑے جو سب سے مین بڑا مسئلہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ الٹریسی ہے. اوور آل ہمارے ڈسٹرکٹ میں لٹریسی ریٹ تو 46% ہے, پر ان میں میل کی جو کنٹریبیوشن ہے میل لٹریسی ریٹ وہ 69% ہے آلموسٹ, اور پر فیمیل لٹریسی ریٹ وہ 25 سے 29%. تو فیمیل لٹریسی تو بہت زیادہ ہے نا مطلب کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں. اور ساتھ میں مطلب ایز اے ہیلتھ کیئر ورکر, ایز اے ڈاکٹر بائی پروفیشن, میں نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں مطلب کافی ایشوز بھی دیکھے تھے. جو ہر رورل جو ایریا ہے نا تو وہاں پہ یہ پریولنٹ ہے. مطلب میں نے ہاؤس جاب ایبٹ آباد سے کی ہے نا, وہاں پہ پاس ہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نے ہاؤس جاب کی تھی. تو وہاں پہ وہ جو تھے مسئلے وہی بالکل ایگزیکٹ مسئلے ریلیٹ کرتے بنیر کے ساتھ, جو مطلب میں نے خود وٹنس کیا ہے. فیسلٹیز, ایمرجنسی فیسلٹی نہیں تھی, آپریشن فیسلٹی نہیں تھی, کافی مورٹیلٹی ریٹ اسپیشلی یہ انفینٹ مورٹیلٹی اور جو مدرس کی مورٹیلٹی وہ ریٹ زیادہ تھے, اور مطلب کافی ایشو تھے نا, انفراسٹرکچر وغیرہ, ایکوپمنٹس. تو وہ ایشوز جو ہے نا وہ ہر جو بیکورڈ ایریا ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. پھر تھوڑا سا ہمارا بنیر کا تھوڑا سا ایک الگ بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ ماربل فیکٹریز, اس سے ایئر پولوشن اور واٹر پولوشن دونوں بہت زیادہ. تو اس کے لیے بھی مطلب اسپیشل الگ زون کی پروپوزل پہلے بھی ہو چکی تھی, تو اس پہ کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ تو لائک بیکورڈ ایریاز میں جو سارے مسئلے ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ, ہمارے ایریا میں ابھی تک گیس کی فیسلٹی بھی نہیں ہے. دیر سوات تک گیس کی پائپ لائنس چلی گئی ہے پر ہمارے بنیر میں نہیں ہے. روڈز وغیرہ صحیح نہیں ہے, وہ تو کافی پھر ایشوز ہیں نا. پر مین ایشوز جو ہے نا لٹریسی اور ہیلتھ اور ساتھ میں پولوشن. صحیح. کنیز فاطمہ, آپ نے NA46 سے اگر آپ میدان میں آئی ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کون کون سے شہری اور کون کون سے دیہاتی علاقے آتے ہیں, اور ان کے آپ کے نزدیک ایشوز سب سے اہم کیا ہیں؟ بالکل مجھے معلوم ہے, کیونکہ ہمارے وہاں پہ اراؤنڈ 30 سے زیادہ گاؤں ہیں, اور میرے بالکل حلقے میں اراؤنڈ 20-25 سیکٹرز بھی آ رہے ہیں. لیکن ان سب کا جو ایک بنیادی مسئلہ ہے نا وہ ہے لاء کے مطابق انصاف نہیں ملتا. تو میرے پاس اس طرح کی کافی سارے ریفارمز اور پالیسیز ہیں. فار ایگزامپل پہلے تو میں چاہوں گی
کہ فاسٹ ٹریک سسٹم آئے ہمارے معاشرے میں کہ ہمیشہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والی بات چلتی ہے کہ ہمیں 4 سال تک انصاف ہی نہیں ملتا. تو میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کا سسٹم ہو جس طرح جو وکیل جو ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے یا نہیں سوچنا؟ ڈیٹس لینے والی چیز تو بہت بعد میں آتی ہے نا. اس سے پہلے آپ کا ایک جو جنریٹ ہوتی ہے نا سسٹم, فار ایگزامپل آپ کی FIR لانچ کرانی ہوتی ہے, بہت پہلا جو آپ کا فرسٹ اپلیکیشن جی ہوتی ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, جس سے کیس آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا وہ بایو میٹرک سسٹم طریقے سے ہو جائے کہ کیونکہ اب نادرا میں سب کا ریکارڈ اویلیبل ہے, وہاں پہ نہ جھوٹی FIR ہوں گی, نہ 15 کا ریکارڈ, یا پولیس والے آ نہیں رہے, اس کے لیے ڈیٹ چاہیے کہ شہادت کرانی ہے, وہ چیز تھوڑی کم ہو جائے گی. جس طرح آپ کی ATM مشینز ہوتی ہیں, اگر اسی طرح آپ فاسٹ ٹریک مشینز لگا دیں. بینگ اے لائر یو کین سے آپ کر سکتی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ باقی بھی تو مسائل ہیں نا اس حلقے کے, بالکل. فار ایگزامپل جیسے ہمارے گاؤں دیہات والی سائڈ ہے, وہاں پہ ایک بھی سرکاری ہسپتال نہیں ہے, تو جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہاں پہ راستے اتنے دور سنسان ہیں کہ آپ کو رات میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گا. خدا نخواستہ کسی لڑکی کو اگر رات میں کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس کے گھر میں کوئی ہو نہ, تو وہ اکیلی نہیں جا سکتی ہے. تو ایک سب سے بڑا تو یہ ہے کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے جو آپ کی لائف ہے, آپ کی بنیادی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں, آپ کو وہی اویلیبل نہیں ہے. نہ صاف پانی ہے, نہ رہنے کے لیے صاف جگہ ہے, یعنی سب کچھ وہاں پہ. سب سے مسئلہ بڑا صفائی کا. اس کے لیے ہمیں IMF کے لونز نہیں چاہیے, نہ ہی کوئی فنڈز چاہیے. اس میں ہم یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اسکول کے اپنے بچوں کو بالکل شروع سے سکھائیں کہ انہوں نے اپنی جہاں بیٹھنا ہے وہاں صاف کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر سے چیزیں شروع کرنی ہے, بالکل بیسک نیسیسٹیز فیسلٹی سے شروع کرنا ہے. صحیح. ناظرین, مجھے یہ وقفہ لینا ہے. ابھی کنیز فاطمہ یہ کہنی تھی نا کہ بچوں کو شروع سے ہی سکھائیں صفائی کیسے کرنی ہے. ہم ماشاءاللہ اتنے, بس کیا کہوں میں, وہ ہے کہ ڈسٹ بن نظر آ رہی ہے لیکن نشانہ لیں گے چلتی گاڑی سے, اس کے اندر پھینکنے کی زحمت نہیں کریں گے. وقفے کے بعد مزید باتیں کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملک میں اس وقت توانائی کا بہت بحران ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اس کی بچت کرنی چاہیے بجلی کی, کیونکہ بچت ہوگی تو ہمارا ملک روشن اور خوشحال ہوگا. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں جواد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. بات یہ ہو رہی تھی کہ خواتین ان کو آگے اگلے محاذوں پہ آنا ہوگا, ہیں اور وہ موجود ہیں, اور وہ اپنی آواز سے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے. جس طرح وہ اپنے بچوں کا سوچ سکتی ہیں, یہ کہنا غلط ہوگا کہ مرد سوچتا نہیں ہے, ابا سوچتا نہیں ہے, ابا جی بھی سوچتی ہیں, لیکن وہ جو بیسک ایشوز ہیں نا انہیں زیادہ بہتر انداز میں پتہ ہے اور انہیں ہی پالیسیز بنانا چاہیے. الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نالی صاف کرانی ہے, گٹر کھلوانا ہے تو MNA چاہیے, MPA چاہیے. نہیں, ان کا کام یہ ہے کہ یہ پالیسیز بنائیں, یہ قوانین اور قانون میں جہاں ترمیم چاہیے, جہاں تبدیلی چاہیے, وہ جس طرح چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کا کام ہے قوانین بنانا, اور جسے سمجھتے ہیں کہ اب اس میں تبدیلی آ جانی چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی جگہ نیا قانون ہونا چاہیے, اس کے لیے ہی الیکشن ہوتے ہیں. لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری لے دیں گے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں نوکریوں کی جب بات ہوگی تو چل پڑیں گے. ایسا نہیں ہے. ہمیں پورے ماحول کو اس قدر سازگار اور اچھا بنانا ہے کہ آنے والی نسلیں یا اب بھی جو بے روزگار ہیں اور جو انتظار میں ہیں کہ ڈگری لے کے پھر رہے ہیں, کیوں کر انہیں ہم وہ چیزیں فراہم نہیں کر رہے. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں NA46 سے آزاد امیدوار کنیز فاطمہ, کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں محترمہ آسیہ اسحاق, MQM سے تعلق ہے, اور ڈاکٹر سویرا پرکاش
پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آسیہ اسحاق صاحبہ, یہ بھی چلیں مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہے, میں گاؤں دیہات میں جاتا ہوں, میں چترال جاتا ہوں, میں دیر جاتا ہوں, میں سوات کے علاقوں میں جاتا ہوں, بنیر جاتا ہوں, مالاکنڈ جاتا ہوں, یا اندرون سندھ جاتا ہوں, پنجاب جاتا ہوں, وہاں ایک ہی بات ہے, ہماری سڑک پکی ہونی چاہیے, ہمارے جو ہے وہ نالے ٹھیک ہونے چاہیے, ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے. یہ پالیسیز بنانے کا کام ہم کیوں ووٹرز کے ذہن میں نہیں ڈالتے کہ ہمارا اصل کام تو یہ ہے کہ ہم نے قوانین ایسے بنانے ہیں؟ کیا فرمائیں گی آپ؟ دیکھیں, میں نے بالکل, آپ نے جو بھی بات کری ہے بالکل درست بات کی ہے, اور جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ 3 آئینی ترامیم کیے بغیر جواد نہ تو چترال کا مسئلہ ہوگا حل, نہ کراچی کا مسئلہ حل ہوگا, نہ ساہیوال کا مسئلہ حل ہوگا, نہ بنیر کا مسئلہ حل ہوگا, اور نہ ہی لاہور پشاور کا کہیں مسئلہ حل ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ ہم اختیارات اور وسائل کو چیف منسٹر ہاؤسز میں ہم نے پارک کر دیا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری کے نام پر ہم نے چیف منسٹرز کو بادشاہ کل بنا دیا ہے. اب وہ شیر جو وہ ہے جنگل کا بادشاہ بنا ہوا ہے, اب اس کی مرضی انڈا دے کے بچہ دے. تو یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج جو عام آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایم این اے اور ایم پی اے ہی نہیں سڑک بنانی ہے, اور ایم این اے ایم پی اے ہی نہیں گٹر کھلوانے ہیں, اور ایم این اے ایم پی اے نہیں پانی پہنچانا ہے. اس کو آپ نے یہ دیا ہی نہیں ہے کہ بھئی تم بادشاہ ہو, تم اپنے علاقے کے حکمران ہو, تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ایک عام آدمی اپنے علاقے کے اندر اختیارات اور وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں. جب اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو اس کو سلام کو ٹھوکنے کے لیے اس کے پاس کون آئے گا؟ اس کے اوطاق کے اندر, اس کی بیٹھکوں کے اندر ہاتھ جوڑ کے کون کھڑا رہے گا؟ اس سے نوکریاں مانگنے کون آئے گا؟ یہ اگر اختیارات اور وسائل نچلی ترین سطح پر چلے گئے, اور یہ جو متحدہ قومی موومنٹ جو 3 آئینی ترامیم کر رہی ہے جس میں این ایف سی کے فارمولے کے تحت وفاق ڈائریکٹ پیسہ جو ہے وہ اضلاع کو دے دے, تو آپ مجھے بتائیں جواد, تو پھر یہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کا کیا ہوگا؟ لیکن آسیہ جی میرا ذہنی کویسچن لے لیجئے کہ اگر ایم کیو ایم میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی 366 نشستیں ہیں, اس پہ اگر پورے امیدوار نہیں ہیں, اور کراچی حیدرآباد سکھر تک اگر زیادہ پہنچ ہے, تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ آپ یہ ساری تبدیلیاں کر لیں گے؟ کیا دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ اس سلسلے میں کوئی بات کر رہے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور اگر آپ جواد صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں اور کچھ عرصے سے مانیٹر کر رہے ہوں تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان میں اس میں جے یو آئی موجود ہے, اس میں جی ٹی اے موجود ہے. ہم نے اسی 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ان تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ ہم نے لیا ہے, اور ہم نے یہی کہا ہے کہ بھئی ڈیفینیٹلی ہم تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں آ سکتے کہ بھئی کہ ہم گورنمنٹ بنائے, لیکن یہ جو 2-3 بڑی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس میں مسلم لیگ نون ہے, وہی گورنمنٹ بنائیں گے جو پنجاب سے جو ہے بیسیکلی جیت کر آئیں گے بڑی تعداد میں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کو پرائم منسٹر بننا ہے, آپ نے حکومت کرنی ہے, ہم آپ کو انکنڈیشنل 5 سال کے لیے انکنڈیشنل سپورٹ کرے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اور اس کے عوض یہ 3 آئینی ترامیم جو ہیں یہ آپ کو پاس کرنی ہے اسمبلی کے ساتھ. آپ ہم سے یہ لے لیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بتا رہی ہوں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس بار اسمبلیوں میں جا کے وزارتیں نہیں لے گی, اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو سیاسی جماعت, be it پاکستان مسلم لیگ, be it پاکستان پیپلز پارٹی, اور be it anyone, جو گورنمنٹ بنائے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان انکنڈیشنل سپورٹ کرے گی, لیکن ان ریٹرن یہ 3 کانسٹیٹیوشنل آئینی ترامیم پاس کروانی ہے تاکہ پاکستان کے عوام حکمران بن سکیں. صحیح. اب مجھے لگتا ہے آج یہ بھی بتا دیجئے کہ این اے 242 میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ شہباز صاحب بھی ہیں, مصطفیٰ صاحب بھی ہیں, کی کرو گے؟
دیکھیں ہمارے درمیان میں آپ کو بتاؤں ایک بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر، ہم ساتھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کراچی اور حیدرآباد کا معاملہ تھا اور وہ تھا مردم شماری کے اندر، تو یہ شہباز شریف صاحب کی ہی گورنمنٹ تھی کہ جنہوں نے ہمیں ایکسس دیا تمام چیزوں کے اندر، ہماری سینکڑوں کی تعداد میں میٹنگز ہوئی ہیں ہر جگہ، اور انہی کی اچھی گڈ ریلیشن شپ کی وجہ سے MQM پاکستان کراچی کے 76 لاکھ لاپتہ نفوس کو جو ہے وہ بازیاب کرا سکی مردم شماری میں. تو ہماری ایک گڈ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لیکن ہمارے درمیان میں اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ میڈیا کو ایک تھوڑا سا مسالہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایڈٹ 242 پہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں، اگر آپ کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی ہے اور آمنے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے تو یہ سوال تو بنتا ہے نا، مسالہ نہیں چاہیے، مجھے تو ادرک لہسن چاہیے جس کی بغیر ہڈیاں پک نہیں سکتی. نہیں، اس طرح کی ابھی کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزیں ان کو واضح کر دی ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش، اور ان کو بھی پتا ہے. جی ڈاکٹر سویرا پرکاش، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتا بھی دیا کیا کیا گولز ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوں گی KPK اور دیگر پروونسز کے اندر؟ آپ لاہور میں ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ جو مرکزی قیادت ہے اس کے بھی قریب ہیں، آپ کے والد صاحب بھی بہت قربت رکھتے ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ باقی جو جتنی بھی نشستیں ہیں اس پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ، جس طرح آپ نے JUI جماعت اسلامی کی بات کی کہ وہ بھی آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، تو کہیں آپ بھی ان کو ویلکم کر رہے ہیں یا نہیں؟ بات یہ ہے نا کہ میرے قریب مطلب کہ ہیومینٹی ہے نا، ہیومینٹی، سروس، پروگریس اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی. تو اگر یہ چیزیں ہیں اور مطلب لوگ سمجھ رہے کہ کوئی اور مطلب زیادہ ڈیزرونگ ہے تو میں خود بھی سپورٹ کروں گی ان کو. میری طرف سے ایفرٹ ہے، مجھے ڈیزرونگ سمجھ رہے ہیں میرے لوگ، تو انشاءاللہ میں ریپرزینٹ کروں گی. اگر کسی اور کو کر رہے تو میں ان کو سپورٹ کروں گی. لیکن ویسے نہیں، میں آپ کے علاقوں سے ہو کے آیا ہوں کچھ دن پہلے، سارے اپنی اپنی جگہ پہ وہ ترے ہوئے ہیں کہ نہیں جگہ نہیں دینی، لہذا اس میں آپ نظر کیا آ رہا ہے؟ پارٹی کے لیول پہ بھی کوئی مشاورت ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں ہم حمایت لے لیں اور کہاں کہاں ہم حمایت کر دیں؟ بات یہ کہ پولیٹکس جو ہے نا ویسے بھی مطلب انپریڈکٹیبل چیز ہے. جیسے کہ ابھی 10 دن پہلے میرا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں مطلب کامن ایک مطلب کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور آج مطلب میں آپ کے بڑے چینل پہ مطلب بیٹھی اور اپنے وہ ایز اے کینڈیڈیٹ بیٹھی ہوئی ہوں، اپنے ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. تو یہ بڑی انپریڈکٹیبل چیز ہے، تو اس پہ مطلب کامنٹ کرنا ہی میرے خیال سے مطلب امپورٹنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر سویرا پرکاش آپ کے پروگرام میں شریک ہونے کا. ناظرین، یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد مزید کچھ باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین، میں ہوں جواد فیضی، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں کنیز فاطمہ NA46 سے آزاد امیدوار، محترمہ آسیہ اسحاق کراچی سے MQM کی مرکزی رہنما، اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے محترمہ سیدہ نوشین افتخار صاحبہ نے، سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما. السلام علیکم نوشین افتخار صاحبہ. جی وعلیکم السلام جواد صاحب. نوشین افتخار صاحب، آج بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پہلے بھی جس طرح الیکشن میں حصہ لیا، اور پھر والد صاحب کو بھی میں بہت طریقے سے جانتا ہوں 32 سال سے، یہ خواتین کو آپ کس طرح مزید آنے کا کہیں گی، کیسے انہیں آنا چاہیے، اور قبولیت کیا معاشرے میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تھینک یو ویری مچ. میں پہلے تو یہ بات کہ یہ بہت اچھا جو ہے ٹاپک آف ڈسکشن ہے آج کل، اور آپ کو پتہ جس طرح الیکشن کا دور شروع ہوا ہے، اور میرے خیال سے کافی خواتین نے جو اس دفعہ ٹکٹوں کے لیے اپلائی بھی کی ہے، اور خواتین چاہتی بھی ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں. جی میرا تو الیکشن آپ کے سامنے ہے، کیونکہ میں یہی کہوں گی بلیسنگ ان ڈسگائز تھا میرے لیے. ایک مجھے یہ فیلڈ ملی، اگر میرے والد مرحوم آج زندہ ہوتے تو شاید میں بھی یہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرتی، لیکن بس اللہ میاں نے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہونا تھا. اور پھر مجھے میرے لیے خوش قسمتی اس لیے بھی ہے کیونکہ میں PMLN کا حصہ ہوں، جہاں پر بیٹی اور بہن کو عزت بھی ملتی ہے اور ساتھ بھی ملتا ہے اور ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے.
میں یہ کہوں گی کہ خواتین کو جو ایک میتھ ہے اس کو بریک کرنا چاہیے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ جینڈر کو دیکھ کے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. لوگ کاسٹ کرتے ہیں ووٹ کے نمائندہ کیا اہل ہے، کیا وہ آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ سکتا ہے، کیا وہ پرفارم کر سکتا ہے، کیا آپ کی پریزنس اس حلقہ میں موجود ہے، تو ووٹر آپ کو ووٹ دیتا ہے. لوگ کام مانگتے ہیں، لوگ کارکردگی مانگتے ہیں، اور اگر کوئی خاتون اس کی اہل ہے تو بالکل عوام اس کا ساتھ دیتی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا، وقفے سے پہلے یہ بات بھی ہو رہی تھی، آسیہ اسحاق صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ جو مقامی حکومتیں ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کو بااختیار بنایا جائے. اور پھر یہ بھی زیر بحث آیا، یہ سوال بھی تھا، میں آپ کے آگے بھی رکھوں گا کہ ہمارے ہاں یہ کب ریت بدلے گی کہ ایم این اے اور ایم پی اے کو ہم گٹر صاف کرانے کے لیے، نالیاں بنوانے کے لیے سوچتے ہیں. قانون سازی اصل کام ہے نا، تو یہ ماحول کب تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں جی، میں سب جو ہے ہمارا میرا بھی جس طرح ایک حلقہ ہے وہ ایک اس میں رورل ایریا ہے اور اس کے بعد ایک شہر کا علاقہ ہے، 70% رورل ہے. تو لوگوں کے پاس ایسا نمائندہ لوگوں کے پاس اگر اویلیبل ہے جو آپ کی آواز آگے ہر فورم تک پہنچا سکتا ہے تو لوگ اس کو ٹچ تو کریں گے نا. اور وہاں پہ لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ کیا ہم جس بندے کو ٹچ کر رہے ہیں کیا وہ ہمارا کام کرنے میں اس کو وہ کر سکتا ہے، کیا ہماری جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے وہ ان سے پورا اتر رہا ہے یا ہمارے کام چل رہے ہیں. چاہتی میں بھی یہی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے. جو ہمارے چیئرمین یا کاؤنسلر صاحب آتے ہیں ان کے پاس اتنی سورسز اور اتنی پاورز ہونی چاہیے کہ یہ جو برڈن ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو ڈائلیوٹ ہونا چاہیے، اور آگے سے اس کو بالکل جو ہے وہ نچلی سطح تک اس کی ڈسٹریبیوشن آف پاور ہونی چاہیے، پھر ہی کام چلے گا. کیونکہ اگر آپ کی ٹیمز مضبوط ہیں تو ہی ایم این اے اور ایم پی ایز مضبوط ہیں. نوشین جی آپ کیا کہیں گے، جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہے، ان کو، اور خواتین خاص طور پہ بڑی تعداد میں آ بھی رہی ہیں، لیکن مزید انہیں کیا کہیں گے کہ کس طرح آنا چاہیے اور کیا رہنمائی کریں گی ان کی؟ میں بالکل یوتھ اور خواتین کو یہی پیغام دوں گی کہ اب وقت چینج ہو رہا ہے. ان کی شمولیت سے ہماری پارٹیز میں بھی بہتری آئی ہے. اب دیکھیں آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جیسے یوتھ کو ری آرگنائز کیا، ری اسٹرکچر کیا، ویمن ونگ کو کیا، ہماری لیبر ونگز کو کیا. اس سے یہ ہے کہ ایک تو ہماری پارٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک کانفیڈنس جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بہت بلڈ ہوا ہے کہ واقعی ہماری بھی کوئی پوزیشن ہے. وہ چل رہا تھا کہ پرانی ماروثی سیاست چل رہی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نئے لوگوں کا آنا، نئی شمولیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ود نیو برینز ہم نئی پالیسیز بنا پائیں گے. اب جس طرح ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ منشور بنا ہے، اس میں بھی ہم نے لوگوں کی رائے لی ہے. اور یہ ہے کہ اگر نئے انرجی کے ساتھ لوگ آئیں گے، انتھوزیاسٹک ہوں گے، تو کام میں بہتری آئے گی، کمپٹیشن کا لیول ریز ہوگا. اور یہی کہتے ہیں کہ جو تبدیلی یہی ہے کہ جو مائنڈ سے آپ کے پاس آ رہی ہے، ٹیکنالوجیز میں آ رہی ہے، اکنامک اس میں اسٹیبلٹی آنے کے لیے نئے اور پڑھے لکھوں کا آنا بہت ضروری ہے. اچھا جی، آخری سوال مجھے نوشین جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے ماضی میں حدتیں شدتیں دیکھیں، ایک دوسرے کو مخاطب کرنا، للکارنا، اب کیا گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے؟ وہی حدتیں شدتیں ہیں یا وہ نارملائز ہوئی ہیں؟ میں سب سے پہلی بات تو یہ کروں گی کہ دیکھیں جب آپ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، آپ اپنے فائدے بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اس وقت کو پورے اس کی جو بینیفٹس بھی لینے کے بعد، آپ انٹرٹین ہونے کے بعد آپ آ کے پھر اس اگلے جب الیکشن کے فیز میں آتے ہیں تو پھر آپ وہی زبان چلائیں، آپ جو ہے بلو دا بیلٹ چیزیں استعمال کریں، تو یہ میرے خیال سے یہ کوئی سیاست میں اچھی روایت نہیں ہے. اور اس کو جو شروع کرنے والی تھی وہ میں کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جماعت تھی، اور آج ان کا نام و نشان جو ہے وہ ان کو عبرت کا نشانہ بنے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک اصلاح کی ضرورت ہے اس وقت، وہ ایک دوسرے کی عزت ہے. یہ میں پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ جو یہ الیکشن کا دور ہے یہ کچھ چند دنوں کا ہے، اس کا ٹائم فریم بہت تھوڑا ہے، یہ گزر جانا ہے. لیکن اگر آپ میں ایتھکس نارمز نہیں ہیں تو یہ آپ کے کافی دیر تک اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ تباہ کنوں کا. بہت شکریہ سیدہ نوشین افتخار صاحب آپ کا. اچھا جی، کنیز فاطمہ صاحب آپ پھر میں پوچھتا ہوں، جہاں اتنی جماعتیں ہیں، جہاں سارا کچھ ہے، آپ اکیلی تنہا کے پھر کیا کر لیں گی؟ کیا پیچھے سوچ کیا ہے آپ کی؟ بیسکلی جو میرا جو حلقہ ہے اس میں آدھے سیکٹرز ہیں اور آدھا گاؤں ہے. اگر اوبویسلی میں کیا سوچ کے آئی ہوں، مجھے معلوم تھا کہ میں ایلیجیبل ہوں، میں اپلائی کر سکتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں آئی ہوں، اسی لیے آئی ہوں. اور دونوں میرے سیکٹرز کے بھی مسئلے ڈفرینٹ ہیں، اور گاؤں ہے اس کا بھی مسئلہ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ابھی نا کوئی اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ ہمارے سیکٹرز میں جتنے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ میں، دونوں ایکسٹریم لائنز میرے ساتھ ہیں.
میرے حلقے میں جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ آج کل آپ کو آئیڈیا بالکل یہ جو LGBT رائٹس چل رہے ہیں اس کو ہم نے بالکل ختم کروانا ہے. اس کے سپورٹ میں لوگ آ رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جس طرح یہ میرب معین وغیرہ یہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر کمپلیٹ بین لگانا ہے ہم نے. اور اس طرح میں نے کہا گاؤں وغیرہ بھی ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ ایشوز آ رہے ہیں. روڈز جہاں میں خود رہتی ہوں شالہ دتا وہاں پہ روڈز خراب ہیں جو وہاں تو رات کو جانا ڈر لگتا ہے. ایگزیکٹلی وہاں پہ آپ کی کوئی ان ڈرائیو اوبر نہیں جائے گی. ہر کسی کے پاس تو آپ کو پتہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں کیونکہ جو اگر فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ ہاسپٹل ہی نہیں ہے تو ہم جیسے لوگ تو مین شہر میں رہتے ہیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں نہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں وہاں پہ تو لڑکیاں بھی باہر نہیں نکلتی. ووٹ پتہ نہیں دینے کیسے نکلیں گی اللہ کرے آپ نکالے نا ان کو. اب اچھا میں ویسے ایک بات یہ ضرور کر لوں کہ شائلہ دتا الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم روڈ ہے وہ یہاں سے گزرے تھے. اگر وہاں آج کے دور میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے تو بس اللہ حافظ ہے. آسیہ اسحاق صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ جو روشنیوں کا شہر تھا کراچی اللہ اسے سلامت رکھے معاشی شارک بھی ہے میرے بچپن کا عشق ہے وہ سمندر وہ اپنے والد کی یادیں وہ سارا کچھ. اب مجھے بتائیے کہ اور بھی تو ایشوز ہیں نا لیکن میں آخر میں پوچھوں گا یہی وہ جو تقریریں ایک دوسرے کو لتاڑنا وہ ماحول اب کیا ہے کراچی کے اندر؟ اس طرح تو جواد کہیں پر بھی نہیں کوئی پہنچے گا نا. اور خصوصاً میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پرائم منسٹرشپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مصاحبین ہیں بیسکلی وہ ان کے راستے میں جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا دیتے ہیں اپنے بیانات سے. اور یہ جو ایک پاکستان میں اب ایک سسٹم ڈیفینیٹلی جو آنے جا رہا ہے اور جو لگ بھی رہا ہے کہ ایک مخلوط حکومت کی طرف ہم شاید جا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ بیریئرز کریٹ کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بھی کراچی کی بات کری تو کراچی کا تو رونا ہی یہی ہے نا کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معاشی شہرگ ہے. اچھا اور ایسا بھی نہیں کہ اس شہر نے جو ہے کبھی عروج نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ یہاں کے میئر تھے تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. اچھا اور یہ کوئی اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے نا. اور یہ اب لیکن یہ جو 15 سال کی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اس کا نتیجہ آج یہ آیا ہے کہ آج کراچی دنیا کے 4 بدترین شہروں میں ہے. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ بلاول بھٹو صاحب اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو ترقی دے وہ لاہور میں جا کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ووٹ دو. بھئی بلاول صاحب وہاں جا کر یہ ایک دفعہ کہہ تو دے کہ مجھے ووٹ دو میں کراچی بنا دوں گا لاہور کو سارے لاہوری بھاگ جائیں گے. تو the point is that بہت شکریہ وقت ہوتا تو مزید باتیں کرتے جو ہے نا وہ ان کو دینا ہوگا. جلدی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آسیہ اسحاق صاحبہ. آخری اس بات پر آپ کو بھی میں مشکور و ممنون ہوں. یقیناً نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. ناظرین یہ بات تو طے ہے کہ ہر ایک کو موقع ہے وہ آئے اپنی خدمات بتائے اور اپنی کارکردگی بتائے اور اپنے جو سلوگنز ہیں جو مینیفیسٹو ہے جو منشور ہے اس کو سامنے لے کے آئے. لیکن یہ اب طریقہ نہیں چلے گا. ابھی وہ آسیہ اسحاق صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بہت روشنیوں کا شہر تھا اس میں کوئی شک نہیں اچھا تھا. لیکن میں تو تب سے جانتا ہوں جب کرفیو نہیں شروع ہوئے تھے جب گولی گالی نہیں چلتی تھی تب بھی بہت خوبصورت تھا. اللہ کرے کہ تمام تر چیزیں ہم مٹا کے اپنے ذہن سے بھی نفرتوں کے بیج انہیں ختم کر کے بلکہ اکھاڑ کے پھینکیں جلائیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں کیونکہ یہ ریاست ہے تو سب کچھ ہے یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے وگرنہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.